अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर जिन्नात के मुतल्लिक है। जिन एक ऐसी मखलूक कि जो पूरी दुनिया के ममालिक, मज़ाहिब और कल्चर्स में किसी न किसी रूप में नज़र आती है, लेकिन जितने लोग इनको मानते हैं शायद उतने ही लोग इनका इनकार भी करते हैं। जहाँ दूर दराज के देहातों में हर चीज़ का ज़िम्मेदार जिन्नात को ठहरा दिया जाता है, वहीं बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ किस्से कहानियाँ कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन एक बात होता है कि जिन्नात की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तहज़ीब की अपनी। अब चाहे वो कदीम इराक़ की तहज़ीब हो या चाहे ईरान के ज़रतश्त जैसे पुराने मज़ाहिब, जिन्नात की इतनी कदीम तारीख़ से मुतासिर होकर जिन लोगों ने इन्हें साइंटिफिक उलूम से साबित करना चाहा, उन्होंने कभी इन्हें वायरस या किसी बैक्टीरिया का नाम दे दिया कि असल में जिन्नात से मुराद खुर्दबीन से नजर आने वाले जानदार हैं और कुछ भी नहीं। और कुछ ने कह दिया कि दर हकीकत सरकश इंसानों को ही जिन्नात कहा जाता है। लेकिन हकीकत इन सब तसव्वुरात से बहुत मुख्तलिफ है और हमारे सफ़र में आज का टॉपिक जिन्नात की दुनिया से है। लेकिन जैसे मैं आपको फरिश्तों वाले चैप्टर में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि हम इस कायनात की कौन सी चीज़ देख सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं, तो फरिश्तों ही की तरह जिन्नात को भी तफसीलन बयान करने के लिए मैं सबसे पहले कुरान और हदीस के इल्म का सहारा लूँगा, और इसके बाद मैं आपको जिन्नात के मुतल्लिक सदियों पर मुहित तारीख़ के बारे में भी बताऊँगा। और ये टॉपिक इतना वसी है कि मुझे इस चैप्टर के 4 हिस्से करने होंगे। इस चैप्टर के पहले हिस्से के अंदर मैं जिन्नात के वजूद को, उनकी अक़साम को और वो देखने में कैसे होते हैं, इस टॉपिक पर की गई अपनी स्टडी को आपके सामने रखूँगा। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में मैं जिन्नात और शयातीन के दरमियान फ़र्क को आपके सामने रखूँगा, और ये कि शयातीन में ऐसा क्या है कि वो जिन्नात से अलहदा होते हैं या अलग होते हैं। फिर इस चैप्टर के तीसरे हिस्से के अंदर मैं आपको एक मखसूस शैतान के बारे में बताऊँगा कि जो अपनी उम्र, अपनी सलाहियत और अपनी सरकशी में बाकी तमाम जिन्नात से ज़्यादा ताकतवर है। और इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसे शैतान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे शैतान जिन के बारे में कि जो हमारी पैदाइश से लेकर आज तक हमारे साथ है, यानी कि हमारा हमज़ाद। लेकिन सबसे पहला सवाल कि जिन आखिर है क्या। ये बात तो तकरीबन आप सब ही ने सुन रखी होगी कि अरबी लफ्ज़ जिन का मतलब है वो चीज़ जो नज़र ना आए। इसीलिए जन्नत, जिनीन यानी कि माँ के पेट में मौजूद एम्ब्रियो, और जान यानी कि ज़िंदगी, इन जैसे अल्फाज का माखज़ यही लफ्ज़ है। लेकिन जिस जिन या जिन्नात के मुतालिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ज़िंदा, जीती जागती और खाती पीती मखलूक है जिन्हें हमारी निगाहें नहीं देख सकती। और हमारी निगाहें इन्हें क्यों नहीं देख सकती? सूरह रहमान और सूरह हिज्र में इसका जवाब है। सूरह रहमान, हमने जिन्नात को पैदा किया आग की लपट से, और सूरह हिज्र, और उस इंसान से पहले हमने जिन्नात को लौ वाली आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस मखलूक की कंपोजिशन ही हमसे मुख्तलिफ रखी है, और इसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी सिलसिला सहीहा की एक हदीस मज़ीद एक्सप्लेन भी करती है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मलाइका यानी फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिन्नात को आग से, और आदम को उस चीज़ से कि जो तुम्हें बता दी गई है। अब इस हदीस से एक बात तो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि फ़रिश्तों की तरह जिन्नात की तख्लीक भी उस मादे से है जिसे हमारे लिए बयान नहीं किया गया, हमारे लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया। और इस मादे या मटीरियल को हमारी नज़रें देख भी नहीं सकती, और क्यों नहीं देख सकती ये बात मैं आपको फ़रिश्तों वाले चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। दूसरी बात कि कुरान पाक में जिन्नात का 29 दफ़ा जिक्र है, 29 टाइम्स, और एक तो पूरी की पूरी सूरा यानी सूरह जिन है ही इनके नाम पर। लिहाजा जिन्नात के मुख्तलिफ मखलूक के तौर पे होने में शक करना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर आप मुझसे सवाल करें कि फिर जिन्नात देखने में कैसे होते हैं, तो उल्टा मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जानवर देखने में कैसे होते हैं। आप जानवर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जानवर का एनाटॉमिकल मेकअप मुख्तलिफ होता है। आप किसे जानवर कहेंगे? शेर जैसे नज़र आने वाली चीज़ को, या ज़राफ़े जैसे जिस्म वाले को, या फिर रेंगने वाले किसी मगरमच्छ जैसे जिस्म वाले को, या फिर सांप जैसे किसी चीज़ को? हम इंसानों का एनाटॉमिकल मेकअप तकरीबन एक जैसा है। 2 टांगें, 2 बाजू, 2 आंखें, 1 नाक, बस फ़र्क है तो सिर्फ शायद कद का या नए नक्श का। लेकिन जैसे जानवरों की पूरी फिजियोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात की मुख्तलिफ किस्में देखने में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और आगे चलकर मैं आपको तफसील से इनके मुतालिक बताऊँगा। अब जिन्नात अल्लाह ताला की एक बहुत डाइवर्स मखलूक है। मिशकात शरीफ में अबू सालबा खशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल जिन्नु सलाता, यानी जिन्नात की 3 अक़साम हैं। एक वो किस्म के जिन के पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो सांपों और कुत्तों की तरह हैं, और तीसरे वो कि जो आते हैं
اور چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں کہ جو آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جگہ اور فاصلے یہ چیزیں ان کے لیے معنی نہیں رکھتے، اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیت کرتی ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ احقاف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک صحرائی وادی نخلا میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ عین اسی وقت نصیبین اور بصرہ کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پورا سناؤں، کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی واضح ہو جائے گا۔ یہ پورا واقعہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا، اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگارے پھینکے جانے لگے تھے، اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لیے جنات زمین میں پھیل گئے، اور اس وقت وہ تہامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے وہ جو ہمارے لیے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیے جانے کا باعث بنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مسند احمد کے مطابق سفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سایوں کی طرح وہاں تہ بتہ جمع ہو گئے تھے۔ اور امام بہقی کی دلائل النبوہ میں ہے کہ یہ 7 یا 9 جن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ذاتی ایک تجربے کے مطابق ایک خاتون نے مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حالت میں جن کو دیکھا کہ جیسے ہم کسی گرم سطح سے حرارت یا ہیٹ اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس خاتون کو وہ حرارت پیلاہٹ مائل یا یلوئش ٹائپ نظر آ رہی تھی۔ وہ جن بالکل ایک انرجی کی طرح تھا اور کافی لمبے قد کا تھا کہ جو اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ ہم سے کہیں گم گئے۔ ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے، اور ہم خوفزدہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغوا نہ کر دیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کہ جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرات کی۔ اور ابن مسعود مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات تک بھی دکھائے، یہاں تک کہ ان کی آگ کے نشان بھی۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جس میں مسروق انہی عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کی خبر ببول کے ایک درخت نے دی تھی، لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی رات تھی، عبداللہ بن مسعود والی ہی لیلۃ الجن یا پھر کوئی ایک مختلف رات، کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کی نیت سے آنے کے ملٹیپل واقعات ہیں۔ جنات کی ایک اور شکل سانپوں کی طرح بھی ہوتی ہے، اور اس پر عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سانپ جنات کی مسخ شدہ صورتیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کے ایک بھتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی، جس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پڑو، پہلے وہ چیز دیکھو کہ جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے اسے اسی نیزے کی مدد سے باہر نکالنا چاہا، لیکن وہ نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا، پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا۔
اور بعد میں ان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ ڈراؤ، یعنی 3 دن تک، اور اگر پھر بھی وہ نظر آئیں تو 3 دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو پھر مار دو۔ ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروہ سام دراصل ایک جن تھا۔ سن 1832 میں 1832 میں شریف جعفر نے ایک کتاب شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالخصوص بڑی دلچسپی کا باعث بنی کہ اسے سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے۔ ابن ابی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ بذات خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں بڑی سوکھ رہی تھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کا کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا، جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اور اس نے کہا کہ جنات میں سے۔ اور ابن ابی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے کہ جو بالکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بالکل کتوں ہی کی طرح کے بال بھی تھے۔ اس جن نے مزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ تو ابن ابی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں۔ اس وقت ابن ابی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے، بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے متعلق احادیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی ریکارڈز کے بارے میں بتاؤں، یہ جان لے کہ ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے چتھونک جانور یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میں رینگتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے۔ مثلا سانپ، بچھو، چھپکلی، اور کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ برازیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی جس میں ایمیزون کے جنگلات میں گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ اب 30,000 کلو گرام کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی، یا کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی مخلوق تھی، اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حیرت انگیز سلطنت کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ 15ویں چیپٹر میں لکھا ہے، لیکن فی الوقت میں آپ کے سامنے سورہ صاد کی صرف 2 آیات کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ ہم نے طاقتور جنات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی کہ جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اس وقت اسپین کے شہر روکسانہ میں ایک عربی مینیوسکرپٹ یا مسودہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم اسپین کے دور کی ایک عمارت کے نیچے سے ملا تھا۔ اس عجیب و غریب مینیوسکرپٹ کو دی بک آف ڈیڈلی نیمز کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب۔ اس مینیوسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے 72 یعنی کہ 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور ریفرنس مجھے 9ویں صدی کے عراقی اسکالر 9th سینچری اسکالر ابو فراج محمد کی کتاب الفہرست میں بھی ملا تھا، جس کے چند اوریجنل کاپیز آج بھی استنبول، وینا، پیرس اور برلن میں موجود ہیں، اور جس میں انہوں نے ان 72 میں سے 70 جنات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے کہ جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد الطباسی کی 1089 میں لکھی ہے کتاب الشامل فی البحر الکامل میں بھی ملا، جن میں سے سب جنات کی ڈسکرپشن تو میں آبویسلی اس چیپٹر میں نہیں بتا سکتا، لیکن چند ایک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نام المزاحب ہے، المزاحب کہ وہ ایک ایسا جن تھا کہ جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الابید ہے کہ جو بہت زیادہ سفید رنگت والا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی کہ سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر ایک نام بورکن کہ جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی کہ پیٹھ ہی نظر آتی تھی۔ پھر ایک نام شمورش جس کے آنے کے وقت صرف اس کے پیٹ کی ایک جھلک سی نظر آتی تھی۔ پھر ایک میمون نام کا جن جس کے صرف پاؤں ہی نظر آتے تھے، اور ایک نام زبع
کہ جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس آخری نام زبع کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر ایک ریفرنس مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب The Testaments of Solomon میں بھی ملا تھا۔ اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا کہ جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا منہ اس طرح سے کھول کر رکھ دے کہ جب صحرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے، اور اس طرح وہ شخص زبع کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد زبع کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پتھر اٹھا کر ہیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جنات کے لیے بھی اٹھانے میں بہت بڑا۔ پھر اسی کتاب میں زبع کے متعلق مجھے ایک اور واقعہ ملا کہ وہ ریڈ سی یعنی بحر احمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی کہ بنفشی کلر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سا ستون بھی نکال کر لایا تھا، اور اس وقت یعنی کہ واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ ابرزت نامی ایک ایسا جن تھا کہ جس کا یہ کلیم تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی کئی جنات کے متعلق لکھا ہے جن کے نام مختلف زبانوں مثلا عربی، عبرانی اور یونانی میں ہے، اور ان کی ڈسکرپشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ مثلا ایک جن ایسا بھی تھا کہ جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس چیپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ صاد کی وہ آیت تھی کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ وہ ان کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے، کہ جیسا اس کتاب کے مطابق زبع نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ہیکل میں لگایا تھا، اور وہ ان کے لیے سمندروں کی گہرائی میں غوطے بھی لگاتے تھے جیسا کہ زبع نے لگایا تھا، اور پھر وہ اپنے ساتھ بنفشی یعنی پرپل کلر کی کسی قیمتی پتھر کا وہ ستون بھی لایا تھا۔ واللہ عالم۔ البتہ سورہ صاد ہی کی 34ویں آیت کی تفسیر میں ابن کثیر ایک جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا نام سخر تھا، اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی چرانے کی کوشش کی تھی یعنی کہ انگوٹھی۔ اور 9ویں صدی کے اسکالر یعنی 9th سینچری اسکالر ابن الفقیہ جو ایک مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جیوگرافر بھی تھے، وہ اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں اس جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سزا دینے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں میں پھینکوا دیا تھا۔ اسی طرح 14ویں صدی کی ایک کتاب The Book of Wonders یعنی کہ حیرانیوں کی کتاب میں ایک جن کا تذکرہ المالک الاسود کے نام سے ملتا ہے، یعنی کہ The Black King، سیاہ بادشاہ۔ جنات کے ساتھ انسانوں کے کلوز کانٹیکٹ یعنی قریبی تعلق کے بارے میں آگے چل کر تھوڑا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن فی الوقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ اس کی دلیل میں قرآن کی آیات بھی موجود ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی، جس پر ایک ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق خرافہ عذرا قبیلے کا ایک آدمی تھا جسے جاہلیت میں جنات نے قید کر لیا تھا، اور وہ ایک طویل عرصے تک جنات ہی میں رہا، جس کے بعد وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے، اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا، اور اس شخص کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنات کے بعد شیاطین کے بارے میں بتاؤں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے چند جنات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور انہوں نے قرآن کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، جس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، اور اسے سن کر ان جنات نے کہا کہ الحمدللہ، ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہم تکذیب کرتے ہیں۔ اور یہی سورہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے آنے والے چند انسانوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ خاموش رہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھا جواب تو جنات نے دیا تھا۔ لیلۃ الجن والی حدیث میں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے متعلق بھی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہر وہ ہڈی کہ جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس پر لگا ہوا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ کر پہلے سے زیادہ گوشت بن جائے گا، یہی تمہاری خوراک ہے، اور ہر نرم قدم والے اونٹ اور کٹے ہوئے سموں والے جانور کی لیگ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اور بیسیکلی یہی وہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع بھی فرمایا۔ یہاں تک پہنچ کر اب آپ کو کافی حد تک جنات کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاک میں مارج کا لفظ بھی ہے، یعنی بغیر دھوئیں کی ایک آگ، اور سموم کا لفظ بھی ہے، یعنی آگ کی تیز لپٹ۔ اب ایگزیکٹلی یہ کیسی آگ اور کیسی لو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے
کہ ان کی تخلیق اس مادے سے ہے کہ جسے شاید ہم پوری طرح سے کبھی بھی سمجھ نہ سکیں۔ الجاحظ 8ویں صدی کی اپنی ایک بہت مشہور کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیک اور بد دونوں کام کرے تو وہ ایک جن ہے۔ اگر وہ آسمانوں میں چھپ کر سنے، بھاری وزن بھی اٹھا سکے اور انسانوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہو تو وہ ایک مارج ہے۔ اینڈ اف ہی از مور دین دیٹ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک عفریت ہے، یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پاورفل کلاس۔ وہی عفریت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھا، وہی عفریت جس کا نام سورہ نمل میں بھی مینشن ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سبا کی ملکہ کا تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اور اس واقعے پر پوری ایک تحریر میں نے سلیمان علیہ السلام کے چیپٹر میں لکھی ہے۔ البتہ نظر نہ آنے والے جنات کی ایک خاص قسم کے حوالے سے مصر کے ایک اسکالر شیخ کشک نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ریسرچ میں گزارا ہے، اور ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ان میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر حسین ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو شاید ہم خوبصورتی کا مطلب ہی بھول جائیں۔ اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو شیاطین کے بارے میں بتاؤں گا۔ زیادہ تر اسکالرز جنات اور شیاطین میں فرق کرتے ہیں اور جنات کو انسانوں کے زیادہ قریب مانتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے جنات اور انسانوں کو اکثر جگہوں پر ایک ہی ساتھ مخاطب کیا ہے، اور ان میں فرق کا سب سے بڑا ثبوت سورہ انعام کی 112ویں آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے تھے، کچھ انسانوں اور کچھ جنات میں سے۔ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران اور رہنما ہوں گے کہ جو میری سنت پر نہیں چلیں گے، اور جلد ہی ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوا کریں گے کہ جن کے جسم انسانی لیکن دل شیاطین کے ہوں گے۔ البتہ اس چیپٹر کا مقصد ان انسانی شیطانوں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ جو جنات میں سے ہیں اور جو صرف اور صرف برائی سے منسوب ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو انہی شیاطین کے بارے میں مختلف احادیث، ان کی شکل و صورت اور ان کے متعلق موجود مختلف تاریخی لٹریچر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس لفظ شیطان کے دو ماخذ ہیں، ایک عبرانی زبان میں شیطان کا لفظ ہے دشمن یا مخالف، اور عربی میں شیطان کا لفظ شطن سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہے بھٹک جانے والا۔ جنات اور شیاطین کی تاریخ انسان سے بھی پہلے کی ہے، کیونکہ ان کی تخلیق بھی انسان سے پہلے کی ہے۔ مثلا سورہ ہجر کے مطابق ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب فرسٹ جنریشن کے مسلمان اسکالرز جیسا کہ ابن کثیر کے مطابق اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اور شیاطین رہتے تھے، اور اس کا ریفرنس وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے لیتے ہیں کہ آدم سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات آباد تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان جنات سے بھی پہلے ایک اور مخلوق حنون اور بنون کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہ یعنی کہ شیطانی روحیں اور بلائیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا تھا کہ جنہوں نے حنون اور بنون کے ساتھ قتل و غارت کر کے زمین میں اپنی جگہ بنائی، اور بیسیکلی اسی خون ریزی کو دیکھتے ہوئے پھر فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے۔ لیکن حنون اور بنون کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ہے، ہاں تاریخی لٹریچر میں ان کا ذکر ضرور مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ریفرنس موراکو کے ایک اسکالر عبداللہ سید محمد حبیب کا ہے کہ حنون اور بنون آدم علیہ السلام سے پہلے معدوم ہو جانے والی ایک مخلوق تھی۔ دوسرا ریفرنس الجاحظ کی شہرۂ آفاق کتاب الحیوان میں ہے کہ بیسیکلی حنون اور بنون جنات کی نسبت ایک کمزور مخلوق تھی۔ کیا واقعی وہ مخلوق تھی یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حنون اور بنون کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ ان جنات میں بھی سرکشی پڑنا شروع ہوئی، اور وہ خود کو اس زمین کے اکلوتے وارث سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور امام الصدی اپنی تفسیر میں حضرت مرہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیوں مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب جنات میں یہ سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو جنات ہی میں سے ایک جن کہ جو اس وقت آسمان میں فرشتوں کے ساتھ تھا، جس کے متعلق آپ اس چیپٹر کے آخر میں پڑھیں گے، اسے فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، اور پھر انہوں نے ان زمینی جنات اور شیاطین کو سمندری جزائر کی طرف دھکیل دیا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی اس ریسرچ کے دوران شیاطین کی شکل و صورت کے متعلق سب سے زیادہ ڈیٹیلز کینیڈا کے بالکل شمال میں سمندری جزائر میں رہنے والے انوش لوگوں کے ہاں ملی۔ یہ لوگ آرکٹک کے برفیلے جزائر کے قریب رہتے ہیں، اور ان کے ہاں مجھے 3500 سے زیادہ مختلف شیاطین کی ڈسکرپشن ملی تھی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دنیا کے سب سے پرانے مذہب میں سے ایک مذہب یعنی زرتشت میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے شیاطین کے متعلق ہزاروں سال پرانا لٹریچر رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں
شیاطین کو ایک مرتبہ ڈسکرائب کر دوں۔ اب داؤد، بخاری اور سلسلہ الصحیحہ، ان تینوں کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مت چھوڑو، اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر دو، اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، اور اللہ کا نام لے کر پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ شیاطین اور رات کا تعلق یقیناً بہت گہرا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس وقت وہ یعنی کہ مرغ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب رات کے وقت تم گدھے کی آواز سنو تو فوراً شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات ہی کے وقت کے حوالے سے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ رات کو اکیلا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی بھی شخص رات کے وقت اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ رات کے علاوہ شیاطین کے لیے مختص اوقات کے حوالے سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیاطین کے اوقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مشرق کی طرف دیکھتے تو فرماتے کہ افسوس، فتنہ اسی طرف سے اٹھے گا، اور وہ صدی بھی شیطانی صدی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دھوپ اور سائے کی درمیانی جگہ یعنی کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ اس طرح سے شیاطین بیٹھتے ہیں۔ اب ان احادیث سے شیاطین کی عادات کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی شکل و صورت کے حوالے سے چند بہت اسپیسیفک احادیث بھی موجود ہیں۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات شدید سیاہ تھی اور بے پناہ بارش ہو رہی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عشاء پڑھنے کے لیے گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قتادہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس وقت یہاں پر؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال تھا کہ آج نمازی کم ہوں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ چلو میں تو مسجد پہنچ جاؤں تاکہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو میرے آنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس کے سہارے آپ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے، اس ٹہنی کو لے جاؤ اور گھر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور جب گھر کے ایک کونے میں کوئی وجود دیکھ لو تو بات کرنے سے پہلے اسے مارنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد سے نکلا تو وہ ٹہنی شمع کی طرح روشن ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں کو سوئے ہوئے پایا، البتہ گھر کے ایک کونے میں سہ جیسا ایک جانور بیٹھا تھا جس کے پورے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے، اور میں اسے ٹہنی سے مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ اس وقت قتادہ کے گھر میں وہ شیطان ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے تھے، ویسے ہی جیسے سہ کے جسم پر ہوتے ہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق احادیث میں شیطان کو جس جانور کے روپ میں سب سے زیادہ بتایا گیا ہے وہ ایک کالا کتا ہے۔ جامع ترمذی اور سلسلہ الصحیحہ، ان دونوں احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گدھے اور کالے کتے کے سامنے سے گزر جانے پر نماز باطل ہو جائے گی اور اسے پھر سے پڑھنا ہوگا۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سرخ، سفید اور زرد کے مقابلے میں کالا کتا ہی کیوں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا کتا شیطان ہے، یعنی کہ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اور اپنی ریسرچ اسٹڈی کے دوران مجھے شیاطین سے منسوب سب سے زیادہ ذکر بھی ایک کالے کتے کے متعلق ہی ملا۔ ایک شیطانی کالے کتے کا سب سے پہلا ذکر قدیم مصری اور اینشینٹ ایجپشنز کے ہاں ملتا ہے، جسے وہ سربیورس یا کربیورس کہتے تھے، اور اس کی تصویر اپنے برتنوں پر بھی بنایا کرتے تھے، اور یہ وہی ایجپشنز ہیں جن کے بنائے ہوئے ہائروگلفس میں شیاطین کے نام سرخ انک سے لکھے ہوئے ہیں، ریڈ انک سے لکھے ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں شیاطین کی کس قدر اہمیت ہوتی تھی۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ مصریوں کے ہاں شیاطین اور معبود، ان دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ایک ہی تھا۔ ان اینشینٹ ایجپشنز کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو 14 چیپٹر میں بتاؤں گا، لیکن پچھلے 1400 سالوں میں یورپ کے اخبارات میں جگہ جگہ ایک کالے کتے کا ذکر ملتا ہے۔ کبھی 1856 میں فرانس کے ایک چرچ کے اندر کالا کتا نظر آتا ہے، جبکہ چرچ کے دروازے بھی بند ہوتے تھے۔ کبھی بیلجیم میں ایک بڑے سے کالے کتے کی رپورٹس ملتی ہیں کہ جو ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر گلے میں ڈال کر لٹکا کر ساری رات کھیتوں میں گھومتا رہتا ہے۔ کبھی 1677 میں ایک کالے کتے کو بدنام زمانہ رچرڈ کابل کے جنازے پر دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ
جانا مانا شیطان پرست انسان تھا۔ بلکہ دی آئل آف مین کے ایک اخبار میں پورا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی کا کریو ساری رات اپنے کیپٹن کا انتظار کرتا رہا، لیکن کیپٹن نہیں آیا۔ البتہ صبح کیپٹن نے آ کر بتایا کہ کالے کتے نے ساری رات میرا راستہ روک کے رکھا اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ کتا بھی اسی طرف مڑ جاتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا اور ہم انہیں مار دیتے تھے، یہاں تک کہ دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی ہم قتل کر دیتے تھے۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک لیا اور کہا کہ آنکھوں پر سفید رنگ کے 2 نقطوں والے کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ لیکن شیاطین صرف جانوروں کی صورت میں نہیں آتے، یہ ان جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثلا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران اعوذ باللہ منک کہتے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عنک باللعنت اللہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اور اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کی زبان سے وہ کلمات سنے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور میرے چہرے پر آگ کا ایک شعلہ پھینکنا چاہتا تھا، تو پہلے میں نے اس مخاطب کر کے اعوذ باللہ منک کہا اور پھر اللہ عنک باللعنت اللہ کہا اور پھر اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ورنہ صبح کو اہل مدینہ کے بچے اس کی لاش کے ساتھ کھیل رہے ہوتے جو گیند کی شکل کی ہوتی۔ اس آگ کے شعلے والے شیطان کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ شیاطین کی کسی خاص قسم میں سے ہے، کیونکہ اس طرح کا ایک اور شیطان ایک مختلف واقعے میں ایک مختلف حدیث میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ دوسری حدیث بیسیکلی حضرت عبد الرحمن بن خنبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس رات شیاطین وادیوں اور پہاڑوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو ان میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک شعلہ تھا، جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دینا چاہتا تھا، لیکن اس پر رعب طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی فاجر تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور زمین میں پھیلائی، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس برائی کے شر سے کہ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے، اور رات کو ہر آنے والے سے سوائے اس کے کہ جو خیر کی خبر لائے، یا رحمان۔ اور تب اللہ کے حکم سے اس شیطان کی آگ بجھ گئی۔ جنات اور شیاطین، ان دونوں کے انسانوں کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں سوئے ہوئے انسان کے سر کے پیچھے شیطان کے 3 گرہیں لگا دینے کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں نیند کے دوران شیطان کے رات بھر ناک کے نتھنے میں بیٹھے رہنے کا ذکر ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث میں گھروں کے اندر بھی شیاطین کی موجودگی کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ جہاں 5 گھر واقع ہوں، یا ایک روایت میں جہاں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں نہ اذان دی جائے نہ نماز پڑھی جائے، وہاں شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ شیاطین جنات کا آسمان تک جانے کی کوششوں کا ذکر بھی سورہ صافات میں ملتا ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا آسمان ستاروں سے مزین ہے اور سرکش شیطانوں سے محفوظ ہے۔ وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اگر اس وقت ان میں سے کوئی جن ایک بات اچک لے تو انہیں ہر طرف سے ایک دہکتے ہوئے شعلے کے ساتھ مانا جاتا ہے۔ عموماً ان دہکتے ہوئے شعلوں کو شہاب ثاقب ہی لکھا اور سنا جاتا ہے، لیکن اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات اچک لے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن تو بعض اوقات ایسی چیز بھی بتا دیتے ہیں کہ جو سچ نکلتی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیاطین جنات کی بات ہوتی ہے جو وہ آسمان سے چوری کر لیتے ہیں اور پھر اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے الفاظ کے مطابق کاہنوں کے کان میں شیاطین کی یہ باتیں اس طرح سے سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی مرغی کٹکٹا رہی ہے۔ بے شک شیاطین جنات زمینوں اور آسمانوں میں اڑتے اور گھومتے پھرتے ہیں، بلکہ سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب شے کو آسمان سے اترتے اور اسے اپنی طرف آتے دیکھا ہے، اور میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اس سے بات کروں، لیکن پھر میں نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ایمان کے ذریعے دل سے اس چیز سے ملنے کے وسوسے کو دور کر دیا۔
ان شیاطین میں میل اور فیمیل کے حوالے سے ویسے تو کئی ایک ثبوت موجود ہیں کہ ان میں فیمیل شیطانہ بھی ہوتی ہے. مثلا سلسلۃ الصحیحہ کی 46ویں حدیث کہ جس میں لفظ شیطانہ بذات خود موجود ہے. اور پھر زید بن ارقم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جو آپ نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنے کی تاکید کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی کہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ان احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطانہ اور خبائث یعنی کہ فیمیل شیطانہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن وہ ہم سے کس حد تک کانٹیکٹ کرتی ہے، یا انسان اور جنایا یا جن اور انسان عورت کے درمیان شادی جیسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے یا نہیں، اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے. اور اس پر بھی اختلاف ہے کہ اگر بالفرض یہ شادی ہو بھی جائے تو کیا ان کے درمیان اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں. البتہ ان شیطانہ یعنی فیمیل شیاطین کے بارے میں مجھے بہت تفصیلی ڈیٹیلز 1486 میں یورپ میں لکھی ایک کتاب میں ملی تھیں. یہ اس قدر حیرت انگیز معلومات تھیں کہ اس کتاب کے حیران کن ماضی اور اس کے لکھے جانے کے بعد ہونے والے عجیب و غریب واقعات کا میں نے تفصیل کے ساتھ 19ویں چیپٹر میں لکھا ہے، اس لیے اس کتاب کا تذکرہ میں ابھی یہاں نہیں کر رہا. شیاطین کا تاریخ میں ذکر اتنا ہی پرانا ہے جتنی تاریخ خود پرانی ہے. دنیا کی سب سے پرانی میسوپوٹامیان تہذیب کی جو ماڈرن عراق میں 5000 سال پہلے موجود تھی، ان میں بھی ایک ایسی نقصان دہ اور ایک اندیکھی مخلوق کا ذکر ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے. قدیم مصری یعنی اینشینٹ ایجپشنز بھی ایک ایسے ہی نظر نہ آنے والے بھٹکے ہوئوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جن سے بچنے اور جن کو بلانے کے لیے انہوں نے پورے منتر ایجاد کیے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ شیاطین طاعون، دماغی امراض، حتیٰ کہ موت تک کی وجہ بھی بن سکتے ہیں. اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ہائیروگلفس میں ساری انفارمیشن چھوڑی ہے جن کے متعلق میں آپ کو 13ویں چیپٹر میں بتاؤں گا. اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے ہاں بھی شیاطین کا کانسیپٹ بڑی وضاحت سے ملتا ہے. وہ ایک ایسے شیطان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو پانی کے برتنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پینے والوں کو تنگ کرتا ہے. پھر تالمودک لٹریچر میں آشمدائیوا نامی ایک شیطان کا ذکر ملتا ہے کہ جو خود کے ایک شہزادے ہونے کا دعوے دار ہے اور اپنی عمر کے حوالے سے خود کو اتنا پرانا کہتا ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے سیلاب کا دور بھی دیکھا ہے. لیکن ماڈرن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں شیاطین کی شکل و صورت کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکرپشن دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ نوکیلے دانت اور نوکدار دم اور ہاتھ میں ایک ترشول یا بعض اوقات ایک نر بکرے کی شکل، یہ دراصل صرف یونانی دیومالائی کریکٹرز ہیں. مثلا پین جو دیکھنے میں بکری جیسی کوئی مخلوق ہے، یا پھر پوسائیڈن جس کے ہاتھ میں آگ کا ترشول ہوتا ہے، یا پھر بیس جس کے آگ جیسے بال ہیں. ان جیسی مخلوقات سے اخذ کی گئی شکلیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کا لٹریچر مختلف شیاطین کی ڈسکرپشن سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں ان میں سے چند کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ایک بہت عام سا لفظ ہے دیو، جس کی کہانیاں میں نے اور آپ نے بچپن سے سن رکھی ہیں. لیکن اس لفظ کا اوریجن دراصل 2500 سال پرانا ہے، جب قدیم ایران میں زرتشت مذہب پریکٹس ہوا کرتا تھا. زرتشت مذہب کے اندر مجھے دائوا کے نام سے ایک لفظ ملا کہ جو شیاطین کے ایک خاص آرڈر، ایک خاص کلاس کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایسے شیاطین جو جسمانی طور پر بہت ہی طاقتور ہوں. بلکہ 9ویں صدی کے ایران میں سلطان شاہ محمود غزنوی کے ایک شاعر فردوس نے ایک بہت طویل نظم شاہ نامہ لکھی تھی، یعنی کہ بادشاہوں کی کتاب. اور اس میں وہ دیو کے کانسیپٹ پر بڑی دلچسپ ڈیٹیلز لکھتا ہے. اور ان میں سے بھی ایک خاص دیو جسے دیو سفید کہتے ہیں، یعنی کہ سفید رنگ کا دیو، کہ جو بالخصوص بہت ہی ایک طاقتور شیطان ہے. لیکن رستم بالآخر اسے ہرا دیتا ہے. اور اس طرح طاقتور شیاطین کے ایک اور آرڈر حلفہ اور ملفہ کے بارے میں افریقن کلچر میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں. یا پھر جیسا کہ انڈیا میں پیشاج یا راکشس کے جیسے کانسیپٹس ہیں. دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو شیاطین کا کانسیپٹ نہ ملتا ہو.